अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। वीडियो के शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है या आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसामा ने रावलपिंडी से पहली स्टोरी भेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ पेश आने वाला एक बहुत ही पुरस्कार वाक़या जो मैं आज तक कभी नहीं भूल पाया। ये बात उस वक्त की है जब मैं 16 साल का था। मैं और मेरी अम्मी एक वलीमा अटेंड करके घर वापस आ रहे थे। 11 बजे का वक्त था। हमें रिक्शे वाले ने एक चौक पर उतारा। वहाँ से घर बिल्कुल पास ही था। एक सोसाइटी से गुजरकर हम घर जाते थे क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता था। खैर, रिक्शे से उतरने के बाद हम सोसाइटी में एंटर हुए। सोसाइटी के बिल्कुल बीच में चारों तरफ रोड है और लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हुए एक गली से निकलते थे तो सामने हमारा घर आ जाता था। चलते चलते एहसास हुआ कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। जहाँ जाना था इस तरफ जाते, फिर वापस इसी एक जगह पर खड़े हो जाते थे। हालांकि रोज़ का आना जाना था। आज भी आंखें बंद करके सोसाइटी से घर जा सकते थे। अम्मी को यह मामला समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं हैरान था कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद एक लड़का आया जो ना इस इलाके का मालूम होता था ना हमारी सोसाइटी का। आकर कहने लगा कि आपको मदद चाहिए। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बार बार इसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। रास्ता भटक गए हैं। अम्मी ने कहा कि नहीं, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर वो लड़का चला गया। अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा था। जिस तरफ जाते वहाँ कोई ना कोई नज़र आता और एक ही सवाल पूछता कि मदद चाहिए। हम काफ़ी बार सोसाइटी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भी गए, मगर वही रोड हमारे सामने आ जाता। अल्लाह अल्लाह करके एक तरफ बढ़े तो हमें एक घर नज़र आया। वहाँ 2 लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि सोसाइटी के जिस तरफ हम आए थे वो हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहाँ आधे अधूरे घर ही थे जो कि बन रहे थे, मगर एक घर जो हमें वहाँ नज़र आया जहाँ 2 लोग कुर्सियों पर बैठे थे वो घर मुकम्मल तौर पर बन चुका था। और यही बात हैरान कुन थी। लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में यही बात आई कि बन गया होगा, मगर हमने गौर नहीं किया होगा। खैर, मैं इनके पास गया और कहा कि हमें रास्ता भटक गए हैं और हमारी मदद करें, हमें रास्ता बता दें। उन्होंने अम्मी को देखा जो एक तरफ खड़ी थी। उस शख्स का चेहरा बहुत नूरानी था और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा कि बेटा बेफिक्र रहो, मैं आप लोगों को छोड़ कर आता हूँ। जो एड्रेस आप लोग बता रहे हैं वो तो काफ़ी दूर है। आप लोग इतनी रात में कैसे जाएंगे? हफीज़, अपनी भाभी को जुगाओ। तुम्हारी भाभी और मैं इनके घर की तरफ छोड़कर इनको आते हैं। कुछ देर के बाद एक खातून बाहर आई और उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठे, हम आपको छोड़कर आते हैं। मैं और अम्मी बैक सीट पर आकर बैठ गए। जब गाड़ी सोसाइटी से निकली तो मेरी हैरानी की इंतहा ना रही, क्योंकि जहाँ से हम गुजर रहे थे ये वही शादी हॉल था जहाँ हमने वलीमा अटेंड किया था। और इसी हॉल के बिल्कुल सामने वो सोसाइटी थी जहाँ से हम इस आदमी की गाड़ी में गुजर रहे थे। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम अपनी सोसाइटी से यहाँ कैसे पहुँचे? खैर, इस आदमी ने हमें हमारी गली में उतारा और हम अपने घर वापस आ गए। मगर आज भी सकता तारी हो जाता है कि वो सब क्या था और कैसे हुआ। हम अपनी सोसाइटी से किसी और जगह पहुँचे तो कैसे पहुँचे? और एक बात मैंने ये महसूस की कि वो लोग जो बार बार हमारी मदद का कह रहे थे, इनमें से किसी ने भी आंखें नहीं झपकाई थीं। अगली स्टोरी भी उसामा ने ही सेंड की है। वो बताते हैं कि एक शख्स अपने घर से फजर की नमाज के लिए निकला था। बारिश की वजह से फिसलन हुई थी और थोड़ा आगे चला तो फिसलकर वो गिर गया और कपड़े ख़राब हो गए। वो उठा और दोबारा नए कपड़े बदलकर फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो फिर दोबारा गिर गया और उसके कपड़े दोबारा से ख़राब हो गए। अंधेरे की वजह से वो ठीक से रास्ते का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, मगर उसने हिम्मत ना हारी। एक बार वो फिर अपने कपड़े बदल कर बाहर आया तो इसे एक शख्स नज़र आया जो काले लिबास में था। इस शख्स के हाथ में लैंटर्न थी। वो शख्स इससे बोला कि काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें मस्जिद तक छोड़ के आता हूँ। अभी वो काले लिबास वाला शख्स आगे आगे बढ़ रहा था और वो इसके पीछे था। मस्जिद के दरवाजे पर वो आदमी रुक गया और उसने इस नमाजी से कहा कि जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। तो उस नमाजी ने कहा कि तुम भी नमाज अदा करो। तो वो आदमी बोला, तुम चलो, मैं यहीं ठीक हूँ।
جب وہ شخص نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس نے کالے لباس میں ملبوس اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں۔ تو اس نمازی نے اس سے سوال کیا کہ جب تم شیطان ہو تو میری مدد کیوں کی اور مجھے مسجد تک کا راستہ کیوں دکھایا؟ جواب میں وہ بولا کہ جب تم پہلی بار گرے اور دوبارہ نماز کے لیے نئے کپڑے بدلنے گئے تو اللہ پاک نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جب دوسری بار گرے تو اللہ پاک نے تمہارے خاندان اور تمہارے دوست احباب کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جب تم تیسری بار نئے کپڑے بدل کر آئے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ پاک تمہاری وجہ سے پوری امت کو ہی نہ گناہ معاف کر دے، اس لیے میں نے اپنے لیے ہی تمہاری مدد کی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کچھ واقعات زندگی میں ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتے۔ مجھے بلیاں پسند نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نفرت کرتی ہوں، مگر جب بھی وہ سامنے آتی ہیں تو عجیب سی بے سکونی فیل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں گئے تھے، وہاں ہم کزن گھومے پھرے، پھر ایک دن ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے قبرستان گئے۔ ہم سب نے فاتحہ پڑھی اور کچھ دیر بعد اپنے گھر کو نکل آئے، مگر راستے میں ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میں نے ایک پرسرار بلی دیکھی جو قبرستان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ہی گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس سے پہلے بلیاں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ بھی بہت پیاری سی بلی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اس کو پیار کرنے کے لیے، مگر اچانک سے اس کی آنکھوں پر غور کیا تو بالکل انسانی آنکھوں کی سی تھی۔ میں ڈر گیا اور بہت تیزی سے اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میری کزن سب آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی کزن کو جلدی جلدی بتایا، اور جب میں نے وہاں دیکھا تو میری زبان ہی رک گئی۔ جہاں وہ بلی بیٹھی تھی اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جب میں نے یہ بات سب کو بتائی تو کسی نے یقین نہ کیا۔ وہ لوگ ان سب جنات کے معاملات کو نہیں مانتے تھے۔ خیر وہ کوئی عام بلی نہیں تھی۔ یہ قصہ میں نے کہیں سے سنا تھا جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ ہم 4 دوست تھے، چاروں ہی بہت گہرے فرینڈز تھے، اور اکثر ہم 4 دوست بیٹھے ہوں تو باتیں کہیں سے کہیں نکل جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا تھا۔ خیر ایک رات کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ایک دوست نے جنات کی باتیں چھیڑ دی۔ جنات پر قصے کہانیاں شروع ہو گئیں۔ پھر اچانک میرا دوست جوش میں آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نہیں ڈرتا جنات سے، میں کہیں بھی اور کسی بھی سنسان جگہ پر جا سکتا ہوں، وہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دوسرے دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ گندا رومال تم اس قبرستان پہ ایک قبر پر رکھ کر آؤ تو میں تمہیں مان جاؤں گا۔ میں نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا، کیونکہ جو دوست قبرستان میں وہ رومال رکھنے کے لیے تیار تھا وہ جذباتی تھا، کچھ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا تھا۔ میں نے کہا کہ زیادہ ہو رہا ہے، چھوڑو اب اس بات کو اور اپنے اپنے گھر کو چلو۔ تو جواب میں وہ لڑکا بولا کہ ایسے کیسے میں اب اس بات کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس دوسرے لڑکے سے وہ رومال لیا اور ہم چاروں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ میں ابھی بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ ضد چھوڑ دو، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی، سب ایڈونچر پسند تھے۔ اور وہ لڑکا قبرستان گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس بھی آ گیا، اور اس نے اپنے فون سے ہمیں پکچرز دکھائیں کہ اب یہ دیکھو تمہیں یقین آ گیا، اور آؤ مجھے کھانا کھلاؤ۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے اس دوست کی طبیعت بہت خراب ہے جس نے وہ رومال اس قبر پر رکھا تھا، اور جب ہم اس سے پوچھنے گئے تو اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جب میں قبرستان میں رومال رکھنے گیا تھا تو مجھے بہت اشارے ملے کہ میں ایسا نہ کروں، جیسے کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کبھی بلی کے غرانے کی، اور کبھی میں نے وہ رومال قبر پر رکھا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا باہر آ گیا اور خود کو نارمل رکھا تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں، مگر مجھے آج شاید میرے اس گناہ کی سزا ملی ہے۔ وہ رو پڑا، ہم نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن ہمیں خبر ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جب ہم تعزیت کرنے اس کے گھر نکلے تو مجھے وہی رومال ان کے بجلی کے میٹر پر لٹکا ہوا ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب قبر پہ اس نے وہ رومال رکھا تھا وہ قبر ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ کی تھی، جس کی شاید اس نے انجانے میں بے حرمتی کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات یا کوئی غیبی مخلوق واپسی پر اس پر حاوی ہو گئی ہو اور انہوں نے ہی اس کی یہ حالت کر دی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وحشت طاری ہو گئی ہو اور وہ اس واقعے کو بھلا نہ پا رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ ہم سب تو بس سوائے اندازے لگانے کے اور کیا کر سکتے ہیں، حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
ابرار نے آج کی یہ لاسٹ سٹوری مجھے سینڈ کی ہے۔ یہ واقعہ جس آدمی کے ساتھ ہوا وہ جنگلات میں جانے کے شوقین تھے اور شکار کا شوق بھی تھا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب میں حسب معمول جنگل میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ ٹلگری رینج کے جنوب میں واقع تھا۔ بہت بڑا گھنا جنگل تھا اور مونسون کی بارشیں خوب رنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ جنگل جوں جوں شمال کی طرف رخ کرتا جاتا گھنے درختوں کا سلسلہ کم ہوتا جاتا اور یہاں بارش بھی کم برستی تھی۔ میں نے اس علاقے میں پرانے کھنڈر، مویشی اور انسانوں کی ہڈیوں سے بھرا ایک مندر بھی ڈھونڈا تھا جو کہ تقریباً 500 سال پرانا ہی لگتا تھا۔ میں نے علاقے کے لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں سینکڑوں سال قبل چند گاؤں آباد تھے جن کا ذرائع معاش کھیتی باڑی اور مویشی پالنا تھا۔ اس علاقے میں ایک وبا آئی جسے لوگ کالے بخار کا نام دیتے تھے۔ وہ بخار اس تیزی سے پھیلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ساری بستی موت کی نیند میں سو گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو تو بخار نے اس طرح لیا کہ انہیں صبح کی روشنی بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ 2 ایکڑ اراضی پر آباد یہ بستیاں نیست و نابود ہو چکی تھیں اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اب بھی یہ وہم تھا کہ اگر کوئی یہاں سے گزرے تو اسے کالا بخار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ یہاں آنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اس جگہ کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ جسے کالا بخار کہتے ہیں دراصل طاعون تھا جس نے ہندوستان میں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی تھیں۔ ان کھنڈرات سے 1 میل دور ایک ویران مندر بھی تھا جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں کبھی کبھی کچھ ہندو پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں اور یہاں صرف برہمن ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور اس مندر میں گھسنے کی کوشش کرے تو وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ جب میں پہلی بار اس مندر میں داخل ہوا تو مجھے یہ بات حقیقت لگی کیونکہ یہاں پر ہر طرف مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ فرش پر گندگی کا ڈھیر تھا اور لگتا یہی تھا کہ کسی انسان نے یہاں صدیوں سے قدم نہیں رکھا۔ مندر کا ادکھلا دروازہ چند انچ موٹا ہی تھا اور اس پر پیتل کی دھات سے پھول بنے ہوئے تھے۔ عمارت کا چھت ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا اور اس کے لیفٹ سائڈ کے ایک کونے میں چھوٹی سی چوکٹ پر ایک دیا بھی رکھا ہوا تھا جو شاید اسی زمانے سے یہاں موجود تھا۔ میں پہلی مرتبہ تو اکیلا اس علاقے میں گیا تھا مگر دوسری مرتبہ میرے ساتھ چند میرے مہمان بھی تھے۔ میں ان لوگوں کو جنگل میں ہی ملا تھا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ اس مندر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے علاقے کے لوگوں سے عجیب و غریب کہانیاں سنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کئی دنوں سے یہاں اس مندر کی تلاش میں یہاں بھٹک رہے ہیں لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا۔ وہ اس جگہ کھڑے تھے جہاں پتھروں سے بنے چند بت تھے۔ وہ مجسمے بیلوں کے تھے جنہیں دیکھ کر یہ آئیڈیا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک بیل انتہائی مقدس اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ لوگ تعداد میں کل 4 لوگ تھے۔ ایک کا نام کیپٹن ٹائیڈے تھا اور یہ آسٹریلیا سے آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ میں انہیں ساتھ لے کر مندر پہنچا تو کیپٹن کی نگاہیں اس دیے کے تعاقب کرنے لگی جو پیتل سے بنا ہوا تھا اور سامنے ایک لکڑی کے سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، کیپٹن نے انتہائی گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا۔ اسے ساتھ لے کر جانا کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں نے اسے منع کیا تو کیپٹن کسی بچے کی طرح ضد کرنے لگا کہ میں اسے ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا اور کسے خبر کہ یہاں کون آسٹریلیا سے آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی بیوی نے اسے سختی سے منع کیا مگر کیپٹن نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس نے دیا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دیکھو کیپٹن، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ چوری ہے۔ ہم دونوں نے ایک دفعہ پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور یہ کہہ کر مندر سے باہر آ گیا۔ میں تو آیا ہی اس کو یہاں لینے تھا۔ وہ اسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے یہ بات بولی۔ وہ لوگ مندر سے نکل کر باہر آ گئے۔ اپنے آپ سے میں شرمندہ تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ اس مندر میں کیوں لے کے آیا۔ یہ دیا مدتوں سے یہاں پڑا تھا اور کسی کو بھی اسے یہاں سے اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کیپٹن نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی تھی؟ میں اسے پارٹی سے الگ ہو کر اپنے راستے پر ہو لیا اور وہ لوگ چھوٹی سی پہاڑی عبور کر کے ساتھ والے شہر کی طرف چل پڑے۔ یہ لوگ یہاں رہائش پذیر تھے۔ میں رات بھر کیپٹن اور اس دیے کے بارے میں ہی سوچتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیا کیپٹن اور اس کی بیوی کے لیے درد سر بن جائے۔ میں ہندوستان میں رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنے لگا تھا، حالانکہ پہلے میں ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی واقعہ سمجھنے میں مجھے مجبور کر دیتا کہ ہندوستان کی سرزمین دوسری زمین سے مختلف اور پراسرار ضرور ہے۔ 4 دن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں ایک دن شام کے وقت اس خیال سے اپنی رہائش گاہ سے نکل کر
اس گاؤں کی طرف چل پڑا جہاں پر وہ لوگ تھے۔ میں اس بڑی سڑک پر پیدل چلتے ہوئے جا رہا تھا جو اس شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے ایک سفید اور سرخ رنگ کی ٹیکسی دیکھی جو اسی طرف سے آ رہی تھی۔ ٹیکسی عام طور پر جنگل میں نہیں جاتی تھی۔ میں اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے دیکھنے کے لیے اسے قریب پہنچا کہ دیکھوں اندر کون ہے جو مجھے دیکھ کر رک گیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں مسٹر کیپٹن ٹائیڈ اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کیپٹن ٹائیڈ پچھلی سیٹ پر تھے اور سرہانے رکھ کر وہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنا جسم ایک موٹے کمبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چہرے سے انتہائی تھکا ہوا اور بیمار لگ رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی لیڈی ٹائیڈے کا چہرہ زرد اور آنکھیں اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے وہ رات بھر جاگتی رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چیختی ہوئی ٹیکسی سے باہر آ کر کہنے لگی، خدا کا شکر ہے کہ مسٹر اینڈرسن تم ہمیں مل گئے، ہم تمہاری ہی تلاش میں اس طرف آ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس لیڈی سے پوچھا اور کیپٹن کی طرف دیکھا جو مجھے انتہائی ڈرے ہوئے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیڈی ٹائیڈے کی آواز میں ایک خوف اور حیرت کا عنصر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ کل شام جب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو میرے شوہر اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ لان میں گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک سے اسے تیز بخار ہو گیا۔ اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور جسم پر کپکپاہٹ جاری تھی، یہاں تک کہ اس کا ٹیمپریچر 105 کو چھونے لگا۔ ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلوایا تو اس نے سن اسٹروک بتایا اور کچھ دوائیں اسے دیں، پھر وہ چلا گیا۔ رات تک کیپٹن کی حالت ذرا برابر بہتر نہ ہوئی اور ہم نے دوبارہ ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے کیپٹن کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کو کہا۔ ہمیں اسی رات شہر کے ہاسپٹل میں اس کو لے کر گئے۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق اسے کالا بخار یا ایک اور مخصوص قسم کے مچھروں کے کاٹنے کے باعث پیدا ہونے والا ملیریا تھا۔ اس کو میڈیسن دی گئی مگر کیپٹن کو ذرا بھی افاقہ نہ ہو سکا۔ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تیسرے دن کیپٹن اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا اور اس پر غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ آدھی رات کو اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، مارگریٹ وہ دیا کہاں ہے جو میں نے مندر سے اٹھا کر لایا تھا؟ کہیں سے ٹیکسی منگواؤ اور مجھے وہاں لے چلو، میں وہ دیا واپس مندر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جلدی کرو، اگر یہ دیا واپس مندر میں نہ پہنچایا گیا تو اگلی صبح میں مر جاؤں گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دیا میں واپس کر کے آؤں۔ لیڈی ٹائیڈے نے مزید بتایا کہ میں نے جب یہ ساری باتیں ڈاکٹر کو بتائیں تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور ہنس کر کہا کہ وہم ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ ایک بات اور بھی ہے مسٹر اینڈرسن، یہ دیا ہوٹل میں میرے سامنے میز پر رکھا تھا اور اس میں اس قدر کشش تھی کہ میری نگاہیں اس سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ کچھ ایسی ہی حالت میرے شوہر کی بھی تھی۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا جلد از جلد مندر میں ہی واپس لے جانا ضروری ہے۔ ہم جلد از جلد مندر میں پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی امانت اسے واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ جنٹل لیڈی، مندر یہاں سے بہت دور ہے اور ٹیکسی کا وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستہ دشوار گزار ہے، اور پھر کیپٹن صاحب کی صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچایا جا سکے۔ اس وقت شام کا وقت ہے، ہم اس معاملے کو کل صبح تک چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت اب واپس چلی جائیں اور کل صبح تک ویٹ کریں۔ نہیں مسٹر اینڈرسن، ڈاکٹر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو ہاسپٹل سے فارغ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ہم اسے اپنے رزق پر یہاں اس کو لے کر آئے ہیں۔ میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے دیے کو شام تک واپس نہ رکھا تو وہ کل صبح تک مر جائے گا۔ خدا را ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ مندر تک آئیں۔ میں کچھ کہے بغیر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا اور اسے گاڑی کو اسی راستے پر ڈالنے کی تائید کی جو بڑی سڑک سے اس پٹی کی طرف جاتی تھی۔ دشوار گزار راستے سے گزرنے کے بعد ہم مندر کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس کے قریب جانا ناممکن تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف جنگلی انجیر کے درخت اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ لیڈی ٹائیڈے نے اپنے شوہر کو تاکید کی کہ وہ ہمت کر کے ٹیکسی سے باہر آئے اور دیے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہیں رکھے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ کیپٹن انتہائی کوشش کے باوجود 2 قدم بھی نہ چل سکا اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مندر میں جا کر دیا رکھ کر آ جاتے ہیں۔ لیڈی ٹائیڈے نے کانپتے ہاتھوں سے دیا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور میرے پیچھے پیچھے مندر میں چل پڑی۔ مندر کا دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ کھلا اور خودکار نظام سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے لیڈی ٹائیڈے کے ہاتھ سے دیا لیا اور اسے سٹینڈ پر رکھ دیا جہاں سے اسے کیپٹن نے اٹھایا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عورت دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی
اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کوئی دعا پڑ رہی تھی۔ ہم تیزی سے مندر سے نکل کر گاڑی میں پہنچے۔ میں نے ایک نگاہ کیپٹن پر ماری۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا اور اس کا سارا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ پسینہ اس کی پیشانی سے بہتا ہوا اس کی آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا بخار اتر چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو تاکید کی کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ دے اور کیپٹن ٹائر اور اس کی بیوی کو انتہائی احتیاط سے گاؤں تک پہنچا دے۔ میں اگلے دن ان سے ملنے اس ہوٹل میں گیا جہاں پر یہ تینوں دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیپٹن حشاش بشاش بیٹھا ہوا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہوٹل پہنچتے ہی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اسے دوبارہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیڈی ٹائڈے بھی اب پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس جگہ پر واپس نہیں آئیں گے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔